सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इसमें कोई दो राय नहीं और ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह कि इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त कठिनाइयों से गुज़र रही है और अनगिनत चैलेंजेस का सामना कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये चैलेंजेस, ये मुश्किलात, ये कठिनाइयाँ, ये दुश्वारियाँ ये इमरान खान साहब की अपनी पैदा करदा है या बैरूनी फैक्टर्स हैं? और बैरूनी फैक्टर्स में मीडिया को भी इल्ज़ाम दिया जा रहा है, बैरूनी फैक्टर्स में मुखालिफ सियासी जमातों को भी इल्ज़ाम दिया जा रहा है, बैरूनी फैक्टर्स में कुछ और भी ताकतें हो सकती हैं, बाअसर इदारे हो सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स में माफियाज़ जिनको इमरान खान कहते हैं, कोट अन कोट माफियाज़ में मुख्तलिफ तंजीमें हो सकती हैं, मुख्तलिफ कार्टल्स हो सकते हैं। जैसे महंगाई में शुगर मिलों को माफिया कहा जाता है कि वो असरअंदाज होती हैं चीनी के बहरान को पैदा करने में, चीनी की कीमतों की कमी और ज़्यादती में। तो क्या इमरान खान साहब ख़ुद इन तमाम मसाइल, मुश्किलात की वजह हैं या उनकी हुकूमत, उनके तर्ज़ हुक्मरानी, उनका तर्ज़ सियासत, या इमरान खान साहब जिन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं इनमें उनका अपना कोई किरदार नहीं, वो बहुत ज़बरदस्त और कामयाब तरीके से हुक्मरानी कर रहे हैं। बाकी अवामिल इतने ज़्यादा हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त एक गर्दाब में या भंवर में फंसे हुए हैं। मेरे साथ जो चार मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, तारिक महमूद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सर आपका बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और अब अपनी एक न्यूट्रल ओपिनियन रखते हैं इस हुकूमत के बारे में भी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब आप ही से सर आगाज़ करूँगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब की हुकूमत मुश्किलात का सामना कर रही है। वो जितने पॉपुलर लीडर थे और 2018 में जिस एंथुसियाज्म के साथ या पैशन के साथ या वलवले के साथ उनकी हुकूमत बनी थी और जहाँ तवक्कुआत थी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इमरान खान शायद हिमालय सर कर लेंगे आनन फानन, बतदरीज रफ्ता रफ्ता इमरान खान मुश्किलात में ही जाते गए और कामयाबियां पीछे रह गई, अगर थीं या नहीं, लेकिन मुश्किलात का पहाड़ हिमालय जरूर खड़ा हो गया उनके सामने। इसमें कोई दो राय तो नहीं है लगारी साहब? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बल्कि फारसी का एक मकूला है, ई हमा आबुर्दाय तुस्त, ये सब कुछ आपका किया धरा है। तो जो पॉपुलैरिटी थी और जिस तरह से लोगों ने कहा था कि यार ये उम्मीद है, एक आदमी को ऑप्शन मिलना चाहिए और एक आदमी को हमें लाना चाहिए और इसका तजर्बा भी करना चाहिए और बड़ी बातें वो कर रहा है, बड़े दावे कर रहा है और अपनी टीम के बारे में बड़े बुलंद बांग दावे हैं, लेकिन वो सब कुछ खोखला निकला और सब कुछ एक फरेब था, एक शराब था, एक ऐसा शराब था जिसने 22 करोड़ अवाम को महज मुश्किलात के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। माजी की हुकूमतों ने भी कोई अच्छी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, लेकिन ऐसी नाकारा कारकर्दगी, ऐसी बदतरीन गवर्नेंस, ऐसी ख़राब सूरत हाल किसी बदतरीन दौर में भी पैदा न हुई। मुझे याह्या खान के दौर में जो तारीख़ का एक रुस्वा कुन हमारा हिस्सा है तारीख़ का, उस दौर में भी गवर्नेंस की हद तक मुल्क तोड़ दिया, मुल्क टूट गया, इंटरनेशनल साजिशें थी, क्या क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन कारकर्दगी और गवर्नेंस के एतबार से वो भी इतनी ख़राब हुकूमत नहीं थी जितनी ये ख़राब हुकूमत साबित हुई है। 3.5 साल के अंदर, इस मुद्दत के अंदर एक लम्हे को भी इनने ये एहसास नहीं दिलाया कि ये इस मुल्क के अवाम की हुकूमत है, ये इस मुल्क के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और इन्हें, इनके दिल में अवाम का कुछ दर्द है और ये अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक लम्हे को भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ और ख़ुद ये कहते रहे कि हम क्या करें, माफिया कर रही है। और माफिया कहाँ है?
یعنی مافیا ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے ساتھ ہر سمت پر مافیا موجود ہے. ہم جیسے کور چشم، ہم جیسے خراب چشمے والے، خراب نظر کے چشمے والے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مافیا کہاں کہاں پر موجود ہے اور انہیں نظر نہیں آتا ہے. تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں عوام کی امیدیں مایوسی میں بدلی ہیں اور عوام نے سوائے دکھوں کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا ہے اس ملک کے اندر ان کے دور میں. رائٹ. طارق صاحب ذرا یہ عمومی سوالات ہیں چونکہ اب 3 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کے چاہنے والوں کے ذہن میں بھی سوالات ہیں اور ان سے نفرت کرنے والوں سے یا ان کے جو ناقد ہیں ان کے ذہنوں میں بھی سوالات ہیں. تو ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مسائل کو حل کرنا تھا، ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ آپ مسائل کو حل کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے مسائل حل نہیں کیے، کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے مسائل پیدا نہیں کیے. مسائل پیدا کردہ ماضی کے حکمرانوں کے تھے، ان کو مسائل حل کرنے کا ووٹ بینک ملا تھا، وہ حل نہیں کر سکے، ہم ان سے خفا ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو عمران خان پر یہ نزلہ گرایا جا رہا ہے نا کہ مسائل پیدا ہی عمران خان نے کیے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نامناسب، یہ نہ کہیں. اب دیکھیں نا، اگر کوئی عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ پیکیج دینا چاہتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تعویلیں بھی نکال لے، اس کی توجیہ نکال لے کہ جی یوں نہیں تھا، یوں تھا، یہ تھا. عمران خان صاحب بنیادی طور پر خوابوں کے سودا کرتے ہیں اور کمال انہوں نے خواب بیچے لوگوں کو اور لوگوں نے بڑی محبت سے وہ خریدے ہیں. اس وجہ سے خریدے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا ایک بڑا بھیانک ماضی اور حال مطلب ماضی بھی بڑا بھیانک تھا اور حال سے بھی لوگ مطمئن نہیں تھے. انہیں مستقبل کے بڑے سہانے خواب دکھائے گئے کہ جناب اگر ہم آ جائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم ملک کی معیشت ٹھیک کر دیں گے، گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی، عمران خان آئے گا اگلے دن 200 ملین اس کے منہ پہ مارے گا اور یہ کرے گا اور فلانا کر دے گا اور لوگ باہر سے آئیں گے نوکریاں لینے کے لیے. ایک عام آدمی کو آپ نے ایک ایسے یوٹوپیا میں لا کے کھڑا کر دیا جو وہ، اور اس نے یہ توقع رکھی کہ عمران خان صاحب آ گئے ہیں 25 جولائی کے انتخابات کے بعد تو اگست کے بعد سے ایک نیا پاکستان ہوگا، ایک نئی سورج طلوع ہوگا، ایک نیا سورج طلوع ہوگا، نئی سحر ہوگی، سب چیزیں تبدیلی ہوں گی. انہوں نے آتے کے ساتھ جس کا انتظار وہ شاکار بھی آ گیا اور اس کا سارے جو کمالات تھے وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیے 3 سال میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے لوگوں کو آسرے امیدیں دلاسے دیے اور ماضی کی چیزیں بتائیں. آپ نے کرپشن کا چورن بیچ دیا، آپ نے احتساب کا ایک ایسا پرفریب نعرہ لگایا کہ لوگ سمجھتے تھے کل نواز شریف بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے، زرداری بھی، اور امیر عباس صاحب نے جو چوری کی ہے وہ بھی نہیں بچیں گے اور جو جنرل صاحب نے چوری کی ہے وہ بھی نہیں بچیں گے. سب جو ہے نا تاج گرائے جائیں گے اور سب تخت جو ہے نا اچھالے جائیں گے، یہ ہوگا. وہ بیچتے رہے. ایک وقت آیا لوگوں نے کہا کہ یار چلیں نہ اس میں سے کچھ نکل رہا ہے، آپ اپنی کوئی پرفارمنس کر کے دکھا دیں، کسی ایک سیکٹر میں پرفارمنس کر کے دکھا دیں. وہاں گورننس کے ایشو آئے. آپ نے شروع میں کہا کہ کپتان کی مرضی ہے کہ کس کھلاڑی کو سلپ میں کھڑا کرنا ہے اور کس کو اس نے کور میں کھڑا کرنا ہے. وہ کور میں کھڑا کرتے کرتے قوم کو کور میں لے جانے لگ گئے آپ. تو لوگ جو ہے اب 3 سال کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب یہ تو سب پچھلی چیزیں ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں یہ بھی برا فلانا بھی، دیکھیں تو پھر لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ ہے قوم کو کرائسس سے نکالنے کا کام. لیڈرشپ یہ ہے قوم کو امید دلانے کا کام. اب آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ ڈائریکشن لیس حکومت ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سمت نظر نہیں آ رہی، کسی چیز میں سمت نظر نہیں آ رہی. عمران خان صاحب نے اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے. عمران خان نے اپنی پاپولیرٹی کو نقصان پہنچایا بیڈ سلیکشن آف ٹیم کی وجہ سے. ٹیم تو یہ دونوں چیزیں جو 6 دفعہ تو ٹیم بدلی انہوں نے. نہیں تو وہ ٹیم بدلتے رہے. اب جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں اب کپتان بدل کے بھی دیکھ لیں گے شاید کوئی صورتحال بدل جائے. جنرل صاحب ایک آبجیکٹیو انالیسز عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں یہ بتائیں کہ جو مشکلات اس وقت ہیں اس حکومت کے سامنے وہ ان کی اپنی پیدا کردہ ہے یا اس میں ان کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، وہ دوسروں کی پیدا کردہ ہے ان کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ امیر عباس. نہیں، آئی تھنک اٹ از اے کمبینیشن آف دا ٹو. یہ کہنا کہ مسائل ان کے ہوتے ہوئے ہی انہوں نے جنم لیا اور پھر ان کو یہ ریزالو نہیں کر سکے. کچھ مسائل پہلے سے تھے. فار ایگزامپل ریکوڈک پہلے کا تھا، ریلوے نان پرفارم کر رہی تھی، پی آئی اے پرفارم نہیں کر رہا تھا، دونوں ڈیٹ میں جا رہی تھی. وابڈا کے جو ڈیٹس تھے اور نان ریکوریبل لون جو تھے وہ ایک ان کا بھی ایک انبار لگا ہوا تھا. پھر جو فورن ڈیٹ تھا اس کا جو پیمنٹ بیک کرنی تھی. ٹیکس کلیکشن اگر پہلے 1.4 ملین فائلرز تھے تو آج 1.6 ہوئے ہیں.
اس میں بھی کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہوئی. تو یہ 5-6 ایریاز تو وہ تھے جو ان کو وراثت میں ملے. یس, ان سے ایکسپیکٹیشنز کا بار, کیونکہ انہوں نے جو خواب دکھایا تھا یا دیکھا تھا خود, جس پہ عمران خان خود یقین رکھتے تھے, وہ ایکسپیکٹیشن بار اتنا ہائی تھا کہ نہ وہ خود مطمئن ہیں, نہ اپنے ووٹر کو مطمئن کر سکیں. شاید اس کے پیچھے ان ایکسپیرینس تھا جو ابھی نظر آتا ہے, یا ان کے پاس جو منصوبہ بندی تھی جب وہ انتخابات کی تیاری کر رہے تھے, 22 سال سے پارٹی کو تیار کر رہے تھے, تو ان کے پاس ایک کانکریٹ پلان ایز سچ جو پاکستان کے انوائرمنٹ کو دیکھ کر بنایا گیا ہو, باہر سے امپورٹڈ نہ ہو, اس طرح کا کوئی پلان تھا نہیں. اور وہ سمجھتے تھے, کیونکہ وہ ایک ویلفیئر کے کام میں بہت مہارت رکھتے تھے, چیریٹی آرگنائزیشنز کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چلایا تھا, تو شاید وہ بھی سمجھتے تھے کہ جس دن میں آؤں گا عدالتیں میرا بھرپور ساتھ دیں گی, اور میں کرپٹ پولیٹیشنز کو اور کرپٹ مافیاز کو اور جنہوں نے اسٹیٹ کو بیچا ہے اور اپنے ذاتی جائیدادیں بنائی ہیں, میں ان کو سزا دے سکوں گا. عدالتوں نے وہ ساتھ نہیں دیا, باوجود ایکسکیوز می جی تو عدالتوں سے بھی انہیں مایوسی ہوئی, اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر کو کہنا پڑا کہ خدا کے لیے کچھ انصاف کریں. تو وہاں بھی جو بڑے بڑے کیسز تھے, فار ایگزامپل ان کے ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تو ان کو جوڈیشل بیکنگ ان کے پلانز کو نہیں ملی. ان کی اپنی ٹیم جو تھی. ایک جنرل صاحب, ایک ضمنی سوال سر, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, آپ نے جو سارا کانٹیکسٹ بیان کیا کہ ان کو عدالتوں کی طرف سے بھی تعاون نہیں ملا, بیوروکریسی کی طرف سے بھی تعاون نہیں ملا, پولیس کی اور باقی محکموں کی طرف سے بھی تعاون نہیں ملا. لیکن عمران خان صاحب یہ جانتے تھے کہ محکمے ہیں بہت سارے جو ہڈ حرام ہو چکے ہوئے ہیں, جو کام نہیں کرتے, جن کو زنگ لگ گیا ہوا ہے, ان کے اندر سرکاری بھرتیاں ہوئی ہیں, میرٹ تباہ ہو چکا ہوا ہے, سٹرکچر تباہ ہو چکا ہوا ہے, کام نہیں کرتے. یہ جانتے تھے عمران خان ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, فلاں بھی تعاون نہیں کر رہا. بھائی آپ نے ان کو ٹھیک کرنا تھا, ان میں اصلاحات لانی تھی, یا ان کو ٹھیک کر دیتے یا ان کو گرا کے ان کی جگہ پہ کچھ نیا بنا دیتے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. میرے خیال میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جو ان کی توقعات تھی یا جو وہ پلان رکھتے تھے یا سوچتے تھے, وہ ایک ڈکٹیٹوریل تھنکنگ تھی کہ میں آؤں گا تو سب کچھ درست کر دوں گا. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا, اب ہم ہائنڈ سائڈ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کتنا کٹھن ہے. انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اسٹرکچرل ریفارم وہ نہیں کر سکے, نہ ایف بی آر میں, نہ جوڈیشری میں, نہ لینڈ ریفارمز کر سکے, نہ ایجوکیشن ریفارمز ہی کو وہ کوئی حتمی شکل دے سکے 3-3.5 سال میں, نہ الیکٹورل ریفارمز کر سکے. وہ کسی ریفارم کی طرف جا ہی نہیں سکے کیونکہ اسٹیٹس کو فورسز اتنی پاورفل ہیں اور ان کی حکومت اتنی کمزور تھی, وہ سٹرنگز کے ساتھ اٹیچ تھی. آج بھی آپ نے دیکھا وہ ایک طرف سے تھوڑا سا دباؤ پڑ رہا ہے تو ان کی کشتی ڈاما ڈول نظر آتی ہے کہ اگر آج کیو لیگ ان سے پیچھے ہٹ جائے تو پروونس کی حکومت بھی گئی اور مرکز کی بھی گئی, اور جس کی وہ میکسیمم قیمت ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو شاید یہ سارے ان کو اندازے نہیں تھے, اور یہ دس اسپیکس آف ہز انپریپیئرڈنس اینڈ ان ایکسپیرینس. باقی ویل میننگ آدمی ہے, آنےسٹ آدمی ہے, بٹ آنےسٹی اور ویل میننگ سے ملک نہیں چلتے, ریاست نہیں چلا کرتی. بالکل صحیح. ریاست کسی کانکریٹ پلان اور منصوبے کے مطابق چلتی ہے, اور انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشنز کا تو اس ملک میں جنازہ نکلا ہوا تھا جو انہیں وراثت میں ملا, اور اس کو یہ درست کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. رائٹ. لغاری صاحب, جنرل صاحب نے کہا کہ یہ کمبینیشن ہے, یعنی ان کی اپنی بھی غلطیاں, حماقتیں ہو سکتی ہیں اور کچھ اور بیرونی عناصر بھی ہو سکتے ہیں. تو جس کو منیر نیازی نے اپنے شعر میں یوں سمویا تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو شہر کے لوگ تو ظالم ہیں, وہ تو ہماری ڈیموکریسی, ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ چلنے نہیں دیتا کسی کو, وہ سٹیٹس کو بھی ہے اس ملک کے اندر, اپوزیشن بھی گد بن جاتی ہے. جیسے ماضی میں عمران خان صاحب نے نواز شریف کو بخشتے تھے کسی بھی اچھے کام کے اوپر, تو یہ تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. جو انہوں نے کرنا تھا اچھا, یہ اس کا تو جواب دینا کہ ہاں ہم سے یہاں غلطی ہوئی, یہ وہ بھی نہیں مان رہے. دیکھیے, ہم بہت گہرائی میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں کھلیں گی. یہ نازوں سے پالے ہوئے تھے,
یہ پاکستان کی حیت مقتدرہ کا بہت بڑا ایسٹ تھے، اور وہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اور اس کے بارے میں آج سے نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیں، میں بہت ذمہ دار جگہوں پر رہا ہوں، میں نے کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے ادارے، انسٹیٹیوشن، لوگ اس کے بارے میں کیا کیا نہیں کر رہے۔ ان بیچاروں کو وہ آرٹیکل ہی نہیں معلوم ہوں گے، ان نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے جو ان کے نام سے چھپتے تھے اور سہانے خواب دکھائے جاتے تھے۔ وہ آرٹیکل کون لکھتے تھے، کہاں لکھتے تھے، کس جگہ بیٹھ کر لکھا جاتے تھے، وہ سارا کچھ کبھی کسی کو اس طرح سے نواز شریف کو پالا گیا، اس میں نو ڈاؤٹ۔ نواز شریف کو پروان چڑھایا گیا، نواز شریف کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی گئی اور بڑی زندگی کی دعائیں مانگی گئی، میری زندگی نواز شریف کو لگ جائے، یہ ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے کہا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کی زندگی ان کو لگ گئی۔ لیکن یہ تو بہت ہی ناز و انداز سے پالے گئے تھے، ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، یہاں تک ہوا تھا کہ چوتھے مارشلہ لگانے والے جنہوں نے عملاً نہیں لگایا تھا اور اقتدار سنبھال لیا تھا، یہ ان کے پولنگ ایجنٹ بنے تھے جب ان کا ریفرینڈم ہوا تھا۔ تو یہ بہت بڑے ان کے سہولت کار بھی تھے، اور آگے لے کر بھی ان کو لے کر چلے گئے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوئی۔ اور یہ عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ تعاون، عدلیہ نے بعض حکومتوں کو تو چلنے ہی نہیں دیا نا۔ ایک کیس، دوسرا کیس، کہا کہ 2 وزرائے اعظم ایک عدالتی فیصلوں کے تحت اقتدار سے الگ ہوئے، جو آئین میں تصریح کی گئی ہے اس مطابق نہیں کیا گیا، آئینی جو ان کا راستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا کہ وہ نااہل ہو جائیں، یعنی اپنی صحت کے اعتبار سے، یا وہ پاگل ہو جائیں، یا وہ فوت ہو جائیں، یا وہ خود ریزائن کر دیں، یا ان کے خلاف تاریخ اعتماد، جو آئین میں لکھا ہوتا ہے یہی طریقے تھے۔ نہیں، پھر ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ایک کو پھر دوسرے کو فارغ کیا گیا، اور یہ ایک مثال بھی قائم کی گئی۔ جو لوگ 58(2)B کا سوچ رہے تھے وہ غلط لوگ تھے، ان کو تو ایسے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اب بھی ان کو رکھ کر، سنبھال کر، پال کر، پوس کر پاکستان کی مقتدرہ اب بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو شاید کو اب بھی ان سے آس ہے، کوئی امید ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے اوپر زیادہ دیر تک تقیہ کرنا، دونوں چیزوں میں تقیہ کرنا اور تقیہ کرنا دونوں میں جو ہے وہ اب میرے خیال میں پاکستان کے مستقبل سے کھیلنا ہے۔ اب میرے خیال میں پاکستان کا مستقبل افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ ان کا اقتدار اسی طرح جاری رہے۔ دیکھیں، سیاست میں لوگ آتے ہیں تو اپنے ول سے، لیکن لغاری صاحب آپ نے کہا کہ کسی طور پہ متحمل نہیں ہو سکتے ہم یا یہ ملک کے عمران خان صاحب کا اقتدار جاری رہے، لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جمہوریت میں 5 سال مجھے ملے ہیں، آپ نے مجھ سے، میں جتنا بھی لاکھ برا صحیح، لیکن مجھے 5 سال ملے، میں 5 سال تو پورے کروں گا نا، اس کے بعد مجھے نہ آنے دیجیے گا، نکال دیجیے گا۔ نہیں، پورے کریں، بڑے شوق سے پورے کریں۔ میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے، بے شک اقتدار میں رہیں، لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب کئی لوگ تھے جو سنتے نہیں تھے اور سمجھتے بھی نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جو سنتے تھے سمجھتے نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے لیکن سنتے ہی نہیں تھے، یا نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور ان کا بس کا روگ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جمہوری حق ہے، یہ اپنی مدت پوری کریں، لیکن اگر کوئی دوسرا جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، آئینی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان کو ہٹانے کا، تو بھی وہ بری بات نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ودن ہاؤس چینج، لیڈر آف دی ہاؤس تبدیل کرنے کا آئینی طریقہ بالکل موجود ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ طارق صاحب، سر آج ایک اسپیشل اسسٹنٹ عمران خان صاحب سے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی میڈیا جو ہے وہ تو بدماشیہ ہے۔ تو پہلے یہ مختلف طرح کے قربانی کے بکرے 3 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، کبھی نواز شریف کو بنا دیا، کبھی کسی کو بنا دیا، اب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سارا نزلہ جو ہے ہم لوگ تیار ہو جائیں، یہ ہم پہ گرے گا؟ یعنی وہ یہ تاثر دیں گے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے تھے، یہ بدبخت میڈیا والے جنہوں نے دکھائی نہیں ہمارا کام۔ ایسا ہی ہے۔ پہلے تو جو جنرل اعجاز ایوان صاحب نے بات کی، میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ادارے ٹھیک کرنا، ادارے تو تباہ تھے، سسٹم بھی تباہ تھا، سارا چیزیں، اب یہی چیز تو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، اب یہی تو آئے تھے، آپ کا تو نام تھا تحریک انصاف، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ کہنا جی بیوروکریسی ہمارے کنٹرول میں نہیں آئی یا فلانا ادارہ کنٹرول میں آئے، تو پھر آپ مانیں نا کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں، آپ تیار نہیں تھے اس کام کے لیے۔ عمران خان صاحب ایک فاسٹ بالر تھے، ساری زندگی جو ہے وہ باؤنسر کراتے رہے، یہاں پہ باؤنسر نہیں کرانے تھے، یہاں بیٹنگ کرنی تھی اور رنز بنانے تھے، یہاں وکٹیں گرانی نہیں تھیں، یہ T20 نہیں تھا،
यहाँ विकटें गिरानी नहीं थी, विकटें बचानी थी। तो इमरान खान साहब ना रन्स बना सके ना अपनी विकेट बचा सके। अब आपकी बात आ गई जो मीडिया वाली, फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक ट्वीट किया, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि जी ये चीनी की कीमत 5 रुपये से 43 रुपये तक कम हो गई और ये कुछ है। अब एक आप देखें कि कंटिन्यूस तरीके से पहले उन्होंने कोशिश की कि एक PMDA बनाए और उस फ्रेमवर्क में ला के कोई एक रेगुलेशन के नाम पे इनको कर्टेल करें, और बहुत सारी चीज़ें होती नहीं। इस दौर के अंदर इस हुकूमत के हिस्से का बहुत सारा काम कहीं और से होता रहा, चाहे वो इत्तेहादियों को मनाना हो, बिठाना हो, बहलाना फुसलाना हो या डराना हो, कुछ भी करना हो, वो कहीं और। इसमें मीडिया को जो चलाना हो वो काम भी कहीं और से होता रहा। इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर इनके अपने लोगों को ला के बिठाना हो वो काम भी कहीं और से होता रहा। तो इन्होंने अपने हिस्से का बहुत सारा काम ये समझते थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आउटसोर्स किया हुआ था। हम ये समझते हैं कि भाई हम वजीर आजम बन गए, क्या ये थोड़ा काम है हम कर रहे हैं, हम हुकूमत चला रहे हैं, क्या ये बड़ा काम नहीं है, तो भाई ये संभालें जिन्होंने हमें हुकूमत पे बिठाया है। अच्छा, वहाँ मामला ये था कि वो एक्स और वाई यानी नवाज शरीफ और जरदारी साहब की करप्ट परफॉर्मेंस, बैड गवर्नेंस से लोग वो हो गए थे कि उनकी नज़र में ये एक मसीहा और एक फरिश्ता नज़र आ रहे थे कि यार ये शायद कुछ कर दें। अब मीडिया वाली बात जो आपने बात, यही मीडिया था जिसको इमरान खान साहब तारीफ़ें किए नहीं थकते थे, यही मीडिया था जो जब ये मुकम्मल तौर पर मैनेज था, चीज़ें थी, इनके जो जलसे दिखा रहे थे और वो जो यहाँ जो 126 दिन के धरने दिखा रहे थे तो कहते थे कि मुल्क में जो तब्दीली आ रही है वो यही मीडिया। अब मीडिया ये करे कि आप बताएं कि 55 रुपये किलो चीनी मिल रही है, आप ये बताएं कि मुल्क की मईशत बहुत अच्छी चल रही है, आप ये बताएं कि इस मुल्क का सबसे खूबसूरत आदमी का नाम शहबाज गिल है, आप ये बताएं कि इस मुल्क के सबसे बड़े अरस्तू और अफलातून का नाम फवाद चौधरी है, आप ये बताएं कि जी फवाद चौधरी साहब जो ये कह रहे थे कि TLP जो है वो इंडिया की एजेंट है, वो भी ठीक है, और ये भी ठीक है कि जनाब जो वो हमारे कौमी मफाद में हम उनको गले लगा लेते हैं। आप ये भी बताएं कि जनाब जो मस्बत रिपोर्टिंग है वो ये होती है कि किसी चीज़ को जो है ना वो ना उठाया जाए, उसको मट्टी डाल दिया जाए। और एक और भी सर, एक और भी तो उसका हल था ना, यानी जो ये चाहते होंगे कि जनरल एजाज अवान साहब की जगह पे भी PTI का कोई MNA या मिनिस्टर बैठा होता, आपकी जगह पे भी PTI का मिनिस्टर बैठा हुआ होता और लगारी साहब की जगह पे भी PTI, तीनों मेहमान ही PTI होते। नहीं वो तो चाहते हैं वो तो चाहते हैं, वो मेहमान नहीं, वो मेज़बान भी PTI वो ये चाहते हैं, और गवाही देने के लिए वो चाहेंगे कि कैमरामैन और वो भी प्रोड्यूसर भी बताए कि जनाब नहीं आप हुजूर आपकी सारी चीज़ें ठीक। अमीर अब्बास साहब देखें, आप ये डाल दें कि जी ये करप्ट साफ़ी हैं, लिफाफे लेते हैं, भाई लोग माफिया मांग रहे हैं। वो लोग जो आपके माला जपते थे, कसीदे लिखते थे, बताते थे कि इमरान खान साहब आएंगे तो ये जो है नूर की चीज़ें बखेर जाएंगी, आज वो कौम से माफिया मांग रहे हैं, पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके पूरी कौम को एक ऐसी मंजिल के पीछे लगा के कि जहाँ जिसकी कोई सिमत नहीं थी, अब वो लोग माफिया मांग रहे, अब आपको वो बुरे लगने लग गए। कल आप जो है वो उनके सबसे बड़े ब्लू आइड वो थे, आप बुला के उनसे मीटिंगें करते थे, चीज़ें करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे उनके। एक ब्रेक, चूंकि आपने चीनी की बात की फवाद चौधरी, तो प्रोग्राम शुरू होने से आधा घंटा पहले हमने, ताकि अगर 1 मिनट में भी प्राइस तब्दील हो रही हो तो हम आप तक फैक्ट पहुंचा सके, आधा घंटा पहले 7:30 से लेकर 8 बजे तक हमने पूरे पाकिस्तान में 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में फ़ोन किए, मुख्तलिफ स्टोर्स पे। लाहौर में चीनी 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक मिल रही है। एक बहुत बड़ा स्टोर लाहौर का, वहाँ 120 रुपए, और वो 43 रुपए कम करने के बाद, यानी वो 163 तक उसने खुद एतराफ़ किया है। पेशावर जहाँ 8 साल से हुकूमत है वहाँ 130 रुपए में मिल रही है, कराची में 120 रुपए और लाहौर में 90 रुपए में चीनी मिल रही है। 3 स्टोर से हमने देखा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इमरान खान साहब आज से 4 दिन पहले, यानी ये कोई 3 साल या 10 साल या 15 साल पुरानी बात नहीं है, आज से 4 दिन पहले भी वो कौम को वही सबक सिखा रहे हैं जिस सबक का हम सवाल उठा रहे हैं उनसे। दिखाएं। मैं जब में कैंपेनिंग करता था तो एक थानेदार एक थाने में ईमानदार आ जाता था, सारे डिस्ट्रिक्ट में पता चल जाता था कि जी एक थानेदार आ गया ईमानदार। एक SP आ जाता था, सारी डिस्ट्रिक्ट को ठीक कर देता था। सो इसलिए कभी अंडर एस्टिमेट ना करना कि आपको जो पोजीशन
اللہ نے دی ہے, آپ نے محنت کی ہے, لیکن آپ کو پوزیشن ملی ہے. اس کی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا کہ جب آپ اس پوزیشن کو آپ بنائیں گے, اس پوزیشن آپ کو نہیں بنائے گی. جی جنرل صاحب, اب یہ بازبان ہے عمران خان, کیا اب یہاں پہ ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ آپ تو ایماندار تھے, ہم آج بھی آپ کو ایماندار اور برملا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایماندار انسان ہو گئے, اب آپ آ گئے 3 سال سے پوزیشن آپ کے پاس ہے, پورا ملک آپ کے پاس, اس کے چیف ایگزیکٹو آپ ہیں, نہ آپ اس ملک میں کوئی ایماندار ایس پی لگا پا رہے ہیں, نہ آپ اس ملک میں کوئی اور ایماندار کسی عہدے پر لگا پا رہے ہیں, آپ کی اپنی کیبنٹ کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. امیر عباس, آئی تھنک وہی ایشو ہے جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہی ہیڈ ٹو پک اپ دا بیسٹ, اور اگر میرٹ پہ آدمی لگانے کا ان کو رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا, تو اگر ایک پوری بیوروکریسی میں یہ کوئی کمپیٹنٹ اور آنےسٹ سیکرٹریز نہیں لگا سکے, اور پولیس میں جس کی ابھی یہ مثال بتا رہے تھے کہ کوئی ایس پی یا کوئی تھانے دار آنےسٹ تھانے میں نہیں لگا سکے, تو پھر اس کی ذمہ داری, یہ پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے پولیس, سندھ کی پولیس کا شاید ان سے کوئی نہ پوچھے, لیکن پنجاب اینڈ کے پی کے کی پولیس کا تو لوگ ان سے سوال کریں گے. تو بات اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ کہ لیک آف ایکسپیرینس اور انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا پورے انوائرمنٹ کی, بیوروکریٹک فنکشن کی ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ کوئی ایسی ٹیم نہیں لا سکے سامنے جس کی وجہ سے انہیں ہر جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑا, اور اس کمپرومائز کی وجہ سے آج یہ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو بھی تقریباً ایگزاسٹ کر چکے ہیں. بٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ جو بھی حالات اس وقت ہیں اس کا حل کسی دوسری پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. ان کے اپنے ماضی کی وجہ سے, ان کے اپنی جو مورل سٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے, ان کی اپنی انیفیشنسی اور خود غرضی کی وجہ سے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس ان انوائرمنٹ میں اس 1.5 سالہ دور میں جو رہتا ہے اس میں کوئی وہ میریکل دکھا سکیں گے, تو ہرگز نہیں ہوگا. ہونا وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ فری یہ اپنا ٹینیور پورا کریں, اور فری اینڈ فیئر الیکشن اگر اس قوم کو مل جائے جہاں وہ بہترین نمائندوں کو الیکٹ کر سکیں, اور یہ جو الیکٹیبلز کا فینومینا ہے یا جو نوشن ہے رگڈ الیکشن کا, اگر ہم اس سے نجات پا سکیں, اس میں جو بھی ادارے رول ادا کر سکتے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں اور انشور کریں کہ نیکسٹ الیکشنز میں کوئی اپنا چہیتا سامنے نہ لا سکے, اور ووٹ کو عزت کراتے ہوئے جو ووٹر جن لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں ان کو منتخب کرنے دیں, بیکاز دس از دا اونلی وے فارورڈ. اگر آپ اس وقت ڈی اسٹیبلائز کریں گے انوائرمنٹ کو جو کہ اس وقت ریجن میں ہیں, میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا سیٹ بیک ہوگا کہ وہ اگلے 1.5 سال میں اس نہج تک چیزیں پہنچ جائیں گی کہ شاید ہم اگلے انتخابات بھی پھر دیکھ نہ سکیں. میرے پاس اب لیکن اگر غلطی سے کوئی اناڑی ڈرائیور بھرتی ہو گیا تو کیا اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ چونکہ اس نے 60 سال کی عمر تک میں ریٹائر ہونا ہے تو روز ایکسیڈنٹ کرے, روز بندے مارتے رہے, روز جو ہے نا لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہے, لیکن چونکہ آپ نے اس کو بھرتی کر لیا ہے لہٰذا آپ نے اب اس کی مدت پوری کرنی ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ اسی نے نہیں کیا ہوا, نہیں, دس از رانگ انالوجی ود ریسپیکٹ. بات یہ ہے, دیکھیں کسی ایک فرد واحد نے انہیں نہیں لایا, 1.7 ملین ووٹرز کا یہ چوائس ہے, اور اگر 1.7 ملین ووٹرز کا چوائس اور ان کی جو سٹینڈنگ ہے پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں وہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے, تو ان ووٹرز نے جنہوں نے ان پر اعتماد کیا, I would still say even today کہ اپنے تمام جو ہمارے ماضی کے سو کالڈ لیڈرز رہے ہیں یا چیف ایگزیکٹیوز رہے ہیں ان سب سے زیادہ باکردار آدمی ہے یہ, لیکن پرفارمنس کا ایکسپیکٹیشن بار اتنا ہائی تھا, انہوں نے وہ باتیں کہیں جن پہ یہ عمل کرانے کی اب کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایکسپیرینس اور صلاحیت نہیں رکھتے تھے. جنرل صاحب غلطی کا امکان تو ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے اس غلطی پہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یعنی شک کا فائدہ بھی دیا جاتا رہا ہے اور دینا بھی چاہیے.
لیکن سوال یہ نا کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نوشتہ دیوار ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، یہ آپ کے اصولوں کے منافی ہے، آپ کے منشور کے منافی ہے، آپ کے اپنے بینچ مارک کے منافی ہے، پھر آپ اس کے اوپر ڈٹ جائیں، ضد کریں، آپ اس کو کیا قومیں اجتماعی غلطیاں نہیں کرتی؟ کیا 1 کروڑ 70 لوگوں نے اگر کوئی غلط فیصلہ کر لیا، فرض کر لیں اگر آپ یہ کہیں کہ 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ پھر 5 سال بھگتے ہیں تو پھر نہیں، تو اب آپ یہ دیکھیں نا، اس 1 کروڑ 70 لاکھ کا سزا 22 کروڑ لوگوں کو 5 سال۔ اچھا یہ جو ذرا سنائے جی یہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں، عمران خان صاحب، آج 9 دن پرانی بات ہے، اس سے پہلے وہ جو ان کے زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہے، یہ 9 دن پہلے کیا فرما رہے؟ عثمان بزدار صاحب، جب آپ کو لوگ تنقید کرتے ہیں تو ان کو ایک چیز کہیں کہ 5 سال کے بعد ہماری پرفارمنس دیکھنا، ہم نے 5 سال کا میٹرٹ لے کے آئے تھے، 3 سال کا یا 2 سال کا نہیں لے کے آئے تھے، اور 5 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں غربت کم ہوئی، کیا ہم نے عام لوگوں کی زندگی بہتر کی، کیا ہم نے اپنے ملک میں وہ پروجیکٹس بنائے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر تھے۔ جس طرح 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، 10 سالوں میں 10 ڈیمز بنیں گی انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب نے خود 2013 میں کیوں نہیں 5 سال کے لیے انتظار کیا؟ کیوں 1 سال بعد 2014 کے اندر یہاں پہ جو ہے نا لاؤ لشکر لے کے آ گئے تھے؟ دیکھیں نا، اب جو باتیں اب وہ خود کہہ رہے ہیں 5 سال، تو پھر انتظار کر لیتے۔ 2014 سے لے کے 2018 تک جو سیاسی عدم استحکام، جو چیزیں سب کچھ ہوتی رہی، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ان کی پرفارمنس اچھی تھی، نواز شریف صاحب اور فلانا، اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی پرفارمنس اچھی ہوتی یا ان کی حکومتیں کچھ ڈیلیور کرتی، نہ آج ہم اس حال میں ہوتے، نہ یہ آپشن کریٹ ہوتا جو عمران خان کی صورت میں ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے آ کے وہ بات جن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اتنا ہائی کیا اور اس کے بعد پرفارمنس اتنی بری دی کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ سوائے لوگوں کو مایوسی۔ اب یہ نہیں، اب عمران خان صاحب کی تقریر اٹھا لیں، ہر تقریر میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو میں یہ کیا کرتا تھا، میں نتھیا گلی جاتا تھا تو میں یہ کرتا تھا۔ بھائی اب یہ قوم یہ نہیں کری آپ کیا کیا کرتے تھے، قوم یہ دیکھ رہی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ کوئی ویژن نہیں، 100 دن میں تبدیلی لے آؤں گا، 1 سال میں یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ سارے ارسطو، سارے اوپننگ بیٹسمین سب ناکام ہو کے پویلین میں بیٹھے ہوئے، اب تماشائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹنگ کرنے میں لگے ہوئے۔ لغاری صاحب لیکن یہ تو دیکھیے جو کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیٹس گیو ہم اے ڈیو، کہ جن ڈیمز کی ابھی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ ان پہ کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، کام تیزی سے جا رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، اگر آپ کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے، اگر آپ نے کووڈ کے باوجود آپ کی اکانومی کو وہ ہٹ نہیں ہوا جو ویسٹ کی تمام سٹرونگ اکانومیز کو ہٹ ہوا ہے، جن کو بیل آؤٹ پیکیجز بھی ملے ہیں حکومتوں کی طرف سے، اگر ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا اور ہم اس شوق کو سسٹین کر گئے ہیں، تو کہیں تو بہتری ہے نا، کچھ تو بہتری ہوئی ہوگی۔ یہ افسوس کی باتیں، عام لوگوں کی باتیں، آٹا دال چینی گھی کیا مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے، بجلی کا بل کیسے کر رہے ہیں، بچوں کی فیس جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، ایجوکیشن کا سسٹم ہے، انصاف مل رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ریمیٹنسز، یہ جی ڈی پی فلانا، یہ سب باتیں ہم ٹاک شوز میں پڑھے لکھے گراؤنڈ یہاں سے نیچے اتر کے جا کے پوچھیں جی ڈی پی کیا ہوتا ہے۔ لغاری صاحب یہ جو میں جنرل صاحب لغاری صاحب کو ذرا شامل ہوں۔ لغاری صاحب یہ جو میں نے عثمان بزدار جو جنرل صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی رہیں گی آئندہ بھی، کوئی غلطیوں سے خطا سے پاک نہیں ہے، وہ عوام ہو یا حکمران ہو، لیکن جب آپ کو نظر آ جائے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن آپ اس پہ بضد ہو جائیں، اب وہ 9 دن پہلے تک یعنی ہنوز دلی دورست وہ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار ڈٹے رہنا 5 سال کے بعد دیکھا جائے گی۔ آپ پنجاب میں ان کی ڈیفیکلٹی دوسرے میں بات نہیں کروں گا، میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں کسی دوست کی بھی گفتگو میں، اگر مہربانی کر کے مجھے سنا جائے گا تو بہت مہربانی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے میرے خیال میں امیر عباس صاحب کی طرف سے بھی اور جنرل صاحب کی طرف سے بھی، کہ بندہ تو ایماندار ہے، میں ہم تو شک کا فائدہ بار بار میں تو کہتا ہوں کہ چلیں ہم بے شک دیں شک کا فائدہ اور بری بھی کر دیں اور اس کو ایک نیل میں نہلا بھی دیں اور ان کو صاف بھی کر دیں، لیکن میں اس بات کو قطعی طور پر تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ بندہ ایماندار ہے۔ جس کو پتا ہو کہ میرے دائیں چور بیٹھا ہوا ہے، میرے بائیں چور بیٹھا ہوا ہے، میرے آگے چور بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پھر بڑے دھوم دھام سے اپنے آپ کو پارسا ثابت کرے، میں اس پارسائی کو نہیں جانتا ہوں اور نہ میں اس پارسائی کو مانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے
کہ اس کے اندر دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ ساری دال ہی کالی ہے. اور یہ سارے کے سارے تمام کاموں کے پیچھے جو یار خدا کا خوف کریں کہ اس ملک کو کس حال تک پہنچا دیا گیا ہے اور مالیاتی طور پر کہاں پہنچا دیا گیا ہے اور کہاں آپ لے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. آپ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ حالات اور اسی طرح سے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، یہ دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے اور تیزی سے جا رہا ہے اور کوئی آپ کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا. پھر آپ کے اوپر پابندیاں آئیں گی، پھر آپ کے اوپر مختلف قسم کے بین لگیں گے، پھر آپ سے چھینا جائے گا کہ یہ ہمارے حوالے کرو، اس کو ہمارے حوالے کرو، یہ چیز اس کو سرنڈر کر لو، اس کو سرنڈر. یہ دن دور نہیں ہے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک. آپ اس طرح سے اس کی پارسائی کے گانے گا رہے ہیں، لیکن یہ پارسا نہیں ہے بھائی، یہ ٹوٹل غلط پرسپشن ہے. ہم لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ہم پارسائی کی باتیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس کے دائیں بائیں، اور اچھا کمیشن میں نے تو نہیں بنایا تھا، آٹا کمیشن میں نے تو نہیں بنایا تھا کہ آپ جو ہے چینی کمیشن بنائیں، اور اس میں سے جو لوگ چور نکل گئے تھے، یار آپ ٹانگ دیں نا، آپ لے جائیں کورٹ میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کورٹ کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ نہ کرے بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھئی آپ جائیں تو صحیح. آپ کا کیس اتنا مضبوط ہو کہ وہ چیخ کر بولے کہ جناب اس کے علاوہ سزا کے علاوہ کچھ نہیں بنتا ہے. آپ نے کس کو اس طرح کیا؟ وہ ایک ڈاکٹر تھا، کیا نام تھا اس کا، جو ایف آئی اے لاہور میں آ گیا تھا، رضوان کو، اس کو جناب آپ نے کہا اس کو ہٹا دیں، یہ کیس کی انکوائری نہ کرے، یہ اس کے خلاف بات نہ کرے. پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح چیزیں ہوتی رہیں. وہ شہزاد اکبر جاتے تھے کیس کرا کے آتے تھے، وہ پھر جاتے تھے کیس ختم کرا کے آ جاتے تھے. اس طرح سے ہوتا. بھائی یہ سارا کچھ ایسا تھوڑی ہے کہ چراغ کے نیچے ہو رہا تھا، چراغ کے سامنے ہو رہا تھا، ہم لوگوں کے سامنے ہوتا تھا، ہم سب کوئی دیکھ رہے تھے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ کہاں ہوا جو عارضی بیل ہوا کرتی تھی، اچھا جی اتنے دن کی بیل، اتنے دن کی بیل، اتنے دن کی بیل. اب تو بیل ویل کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کہاں ہو گیا وہ معاملہ؟ ترین صاحب کی آپ، جہانگیر ترین صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک صاحب آپ کی اجازت سے بریک سے واپسی پہ میں آپ سے شروع کروں گا. آپ ذرا پی ڈی ایم اور جو اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے آخری حصے میں ذرا ان پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اب نسبتاً اتحاد کے قریب پہنچ چکے ہیں حکومت کے خلاف، اور دعویٰ یا اعلان یہ ہے کہ یہ آخری کیل ثابت ہوگا حکومت کے سیاسی تابوت یا حکمرانی کے تابوت میں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کراچی میں بڑی دھواں دار تقریر کی. اس میں انہوں نے لذت گناہ ہے، دعوت گناہ کیا ہے، دکھائیں جی. رائٹ لغاری صاحب، اگر وہ یہ فرما رہے ہیں مولانا صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج حکومت کا تختہ الٹ دے، یہ بھی غلط ہے. اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں، تو بھی غلط ہے. وہ حکومت کے ماتحت ہیں اور ان کو حکومت کی بجاوری کرنی ہے صحیح کام میں، ظاہری بات غلط میں نہیں. تو یہ مولانا صاحب کس کو دعوت گناہ دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی غیر جانبداری کو، اچھا میں اس کی یہ تعبیر و تشریح کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھیں. آپ جو آئینی اور قانونی احکامات ہیں ان پر عمل کریں، جو آئینی اور قانونی احکامات نہ ہوں ان سے صرف نظر کریں. میرا خیال ہے میں ان کو ایک وہ چونکہ پاور میں نہیں ہے، اقتدار سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کو یہ رعایت دیتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کو جاری رکھتے ہیں اور جو بھی ان کے پشت پناہی پر ہیں اور جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جن نے آسانیاں پیدا کی ہیں، یہ تو خود سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ آرمی ایکٹ میں تبدیل کریں یا آئین میں تبدیلی کریں، اور یہ جو ہے اس مدت کو آگے لے جانے کے لیے آئینی راستہ اختیار کریں. تو جب فیصلہ آیا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ اس دن سپریم کورٹ میں تھے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ فیصلہ آیا تھا، آپ وہاں پر تھے اور ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی. پہلا کمنٹ تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد جو حکمران جماعت کا تھا کہ یہ شیطان ہیں اپوزیشن والے، ہم قانون سازی کے لیے ان سے رابطہ نہیں کریں گے، اور یہ
हाफिज तारिक महमूद साहब आपको बता रहे हैं कि उन्होंने फैसिलिटेट किया था कि वो उनसे जाकर उन्होंने बात की थी। लाहौर में जब लंदन में जब बात हुई थी, इत्तफाक है कि मैं लंदन में मौजूद था, और जिस तरह उनको कायल करके कहा गया कि आप यकतरफा तौर पर ऐलान कर दें कि जो कुछ आएगा मैं मान लूंगा, जिस शख्स को ये भगोड़ा कह रहे हैं, जिस शख्स को ये कह रहे हैं, उनके साथ जाकर बात करके फैसला करके ख्वाजा आसिफ के जरिए सुनाया गया था। यार ये भूल जाने वाली बात है। और नवीद कमर के जरिए जरदारी साहब ने जाकर कहा था भी ठीक है, जो कानून आता है उसको हमने पास करना है। तो हुकूमत ने कहा था कि ये शैतान है, हमसे इनसे रजू नहीं करेंगे, और उन्होंने फैसिलिटेट किया। इसके अलावा जब भी कानून साजी का मरहला, अब भी ये हुआ है ना कि वो कमेटी के सामने हमारी आला जो है वो अस्करी क़यादत गई है उनसे बात करने के लिए। अब मुझे नहीं पता, ना मैंने किसी से पूछा है, ना मुझे किसी ने बताया कि उनसे क्या कहा गया है कि आप माने न माने कानून साजी की तरफ। चूंकि रास्ता ये हुआ है कि हुकूमत ने फैसला किया कि पार्लियामेंट का फिर एक दफ़ा रास्ता छोड़ देते हैं और पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाते हैं, तो ये खुद उस जगह पर खड़े हुए हैं। ये पार्लियामेंट को लानत भेज चुके हैं जलसा आम के अंदर, और पार्लियामेंट पर बिलीव नहीं करते हैं, और इन्होंने पार्लियामेंट को वो तौकीर नहीं दी। जिस रुकन पार्लियामेंट की सबसे कम हाजिरियां होंगी वो मोहतरम वजीर आजम होंगे, और मेरे ख्याल में जो लोग जेलों में रहे उनसे हम हिसाब किताब नहीं करते, लेकिन जो लोग हाजिर रहे, मुल्क में मौजूद रहे, ये एक ऐसे नवाज शरीफ के बाद एक और वजीर आजम है जो पार्लियामेंट को तौकीर नहीं देते, जो ऐवान में नहीं जाते। मेरे ख्याल में ये शायद पार्लियामेंट के ऐवान बाला में एक मरतबा या 2 मरतबा गए होंगे, ये तो गए ही नहीं ना अपनी पूरी मुद्दत के दौरान, वो तो इसको समझते ही कुछ नहीं है। तो एक ऐसी सूरत हाल में ये कोई भी आईना रास्ता अख्तियार किया जाता है जिसके जरिए इनका इक़्तिदार का खात्मा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ कि ये एक मखलूत हुकूमत होनी चाहिए, एक कौमी हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली मेरा मुल्क है ये, और मैं अपनी जान, जैसे लोग कहते हैं, मैं इसी तरह से मैं भी कहता हूँ कि इसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन ये मुल्क बहुत खतरात में घिर चुका है। हम इतने ज्यादा खतरात में घिर चुके हैं जिनका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। हमारी सारी कुव्वत एक तरफ रह जाएगी जब हम पर हमारी गर्दन पर पाँव रखा जाएगा। ये जो चल रहा था FATF वगैरह का मामला, इससे ज्यादा संगीन मामला दुनिया हमारे लिए सोचकर बैठी हुई है। दुनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक रहम रखती है, और उन्हें हमसे बहुत सी चीजें छीनने के लिए तैयारियां की हुई हैं, और हम अगर आंखें बंद कर लें तो कबूतर आंखें बेशक बंद कर लें, लेकिन बिल्ली ने झपटना है भाई। बिल्कुल सही। जो कुछ भी करना है कर लें, लेकिन अगर आप इस एसेट के साथ चलते हैं, अगर ये आपका असासा है, तो फिर अल्लाह माफ करे, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। हमारी यही दुआ है कि और अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरा हो तो हम उठ जाएं इस दुनिया से, तो भी ज्यादा वो बेहतर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मुल्क खतरे में है। तारिक साहब, मालियाती तौर पर बहुत ज्यादा इन्होंने तबाह किया है। सही। तारिक साहब, एक तरफ पीडीएम का दबाव बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ इत्तेहादी इमरान खान साहब के। अब उनके इत्तेहादी जो हैं, पीडीएम पे तो उन्होंने तबसरा कर दिया, इत्तेहादियों को वजारतों से भी नवाजा, वो खुश नहीं हो रहा है। इत्तेहादियों को डेवलपमेंट फंड्स भी दिए गए, वो खुश नहीं हो रहा है। और जो भी चौंचले की उठाए होंगे उनके, अब वो और क्या चाहते हैं इस हुकूमत से? अच्छा, इत्तेहादी ना तो हर हुकूमत में इसी तरह करते रहे। इस हुकूमत में तो इत्तेहादियों को बड़ी नकील डली हुई है, वरना तो ये MKM और ये काफ लीग पहले ये इत्तेहादी रहे ना पिछली हुकूमतों के। पूछे ना नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से कि जो फरमाइशी जो लिस्ट थी वो किस तरीके से कितनी तवील होती थी और हर थोड़े अरसे के बाद मनाना पड़ता था। यहाँ तो अच्छी बात यह है कि मनाने का काम और बुलाने का काम इमरान खान साहब के पास है नहीं, तो वो काम किसी और के ज़िम्मे लगा हुआ है, तो वो बहुत सुकून के अंदर है, और कोई ऐसे मुतालबात भी नहीं हैं उनके कि जिसके ऊपर गए। अब इत्तेहादियों वाले मामले में जॉइंट सेशन पिछली दफ़ा कैंसिल हुआ है। कल मैं आपको खबर दे दूं कि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को बुलाया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में कल दोपहर में एक ब्रीफिंग होगी, उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे। उस ब्रीफिंग से पहले डीब्रीफिंग हो चुकी है, लिहाजा उस ब्रीफिंग के नतीजे के जो है बड़े मस्बत असरात मरतब होंगे। दूसरी बात, जो ये हुकूमत और PDM का मुतहर्रिक होना, मेरे पास अब फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ये DGISI और हुकूमत वाले मामले के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुई ना, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया। बहुत सारी चीज़ें मफरूज़े घड़ लिए, बहुत सारी कहानियाँ घड़ ली, इस बात को नज़रअंदाज करके कि ये आलमी हालात क्या हैं और बाकी चीज़ें क्या हैं।
وہ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم میڈیا پہ جتنی آپ کو یہ ہیٹ نظر آ رہی ہے نا ایکچول میں اتنی ہیٹ مجھے نہیں نظر آ رہی. مجھے لگتا ہے کہ اتحادی مینیج ہوں گے. دوسری مجھے یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ صرف دو صورتوں میں حکومت جا سکتی ہے. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہوں, اس حکومت کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے جو ان کا کوئی حال نہیں ہے جو یہ چل سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اس بری طریقے سے خراب ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل پریشرز ہمارے اوپر بڑھ رہے ہیں, وہ ایک ایسی سچویشن ہو جائے. جنرل اعجاز ایوان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی پارٹی اکیلے ملک نہیں چلا سکتی. 100% یہی بات ہے. اپوزیشن بھی ڈر رہی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے پاس آج بھی یہ موقع ہے کہ اگلے 1.5 سال کے اندر باقی پارٹیوں کو کم از کم ملک چلانے کے لیے, اگر آپ ان سے آئندہ بھی ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہوں گے, نہ آپ چل سکیں گے نہ ملک چل سکے گا. جنرل صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے سر. دو پریشرز ہیں, ایک اتحادیوں کا اور ایک اپوزیشن کا, پی ڈی ایم کا. تو نکل جائیں گے عمران خان اس بحران سے یا نہیں نکل پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کا نہ کوئی پریشر ہے, نہ کوئی پریشر بلڈ کرنے کی وہ پوزیشن میں ہے. وہ ایک چونچوں کا مربع ہے جن کی اپنی کریڈیبلٹی زیرو ہے. ان میں سے کوئی بھی بہتر آلٹرنیٹیو عمران خان کے مقابلے میں وہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے, مورل گراؤنڈز نہیں رکھتے. کیونکہ عمران خان کو گھر بھیجو اور یہ لے آؤ فلاں بندے کو, اس پارٹی سے لے آؤ فلاں کو. یہ تینوں بڑی پارٹیوں کے پاس ٹینٹڈ لیڈرشپ ہے اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, اور یہ بات قوم پوری کو پتا ہے. عمران جہاں تک ہیں اتحادی, یس آئی ایم شور کہ اتحادی بہت کچھ مانگ رہے ہیں, بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں, اور وہ کچھ انہیں دیا نہیں جا سکتا جس کا مطالبہ وہ آئندہ 2 سال کے لیے کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ بھی حکومت کے لیے انسٹیبلٹی کر کے اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی تباہ نہیں کریں گے اور ملک کو ایک بحران کا شکار نہیں کریں گے, پولیٹیکل بحران کا, سیاسی بحران کا, جس کا اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ایک طرف آپ 9 کنٹریز کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلا رہے ہیں, ایک طرف آپ ٹرائیکا پلس کو بلا رہے ہیں, اور آپ افغانستان کی سچویشن میں امریکہ, چائنا اور ان کے ڈائیلاگ جہاں کرا رہے ہیں اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور دوسری طرف اگر ان کے اتحادیوں کو اقتدار میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے تبدیلی چاہیے, ان ہاؤس چینج بھی پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہو سکتی, یہ ناممکنات میں سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اپنی کورس کریکشن کرنی چاہیے. اگر ان کے پاس آخری جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک ریزروز ملٹری لینگویج میں, اگر ان کے پاس کوئی اسٹریٹجک ریزروز ہیں تو ان کو اب لانچ کر دیں تاکہ ڈیزائر یہی امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اسی پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ وہ اپنی کورس کریکشن ری کریکشن کریں, جو ڈسٹرکشن ہے اس کو انڈو کریں, ری ڈو کریں, ان پروگرام کریں, ری پروگرام کریں, جو بھی اصطلاح استعمال کر لیں. یہ عمران خان صاحب پر ہی اب منحصر ہے کہ وہ اگلے 1.5 سال کس طرح اپنی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں لوگوں کا دل دوبارہ جیتنے کے لیے, تاکہ وہ 2018 کی واپس پاپولر پوزیشن پر جا سکے 2023 کے الیکشن پر. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.